नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ रामीन सैयद। नाजरीन, सुबह में एक अखबार में अमार मसूद साहब का एक कॉलम पढ़ रही थी। वो कहते हैं कि ये बात दुरुस्त है कि बर्मा के मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। ये बात भी दुरुस्त है कि आलमी ज़मीर इस मामले में हमेशा की तरह गफलत की नींद सो रहा है। ये बात भी सही है कि जिस बेदर्दी से मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। इस हकीकत से भी कोई इनकार नहीं कि सोशल मीडिया ने उन मुजालिम को उजागर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मुस्लिम उम्मा इस मसले पर खामोश है। ये भी सही है कि तुर्की की जानिब से जो वलवल अंगेज़ बयान आता है, उसके अलावा बैनुल अक़वामी दुनिया से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। ये भी एक सच है कि सारी दुनिया में इस बर्बरियत के ख़िलाफ़ शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है। और ये भी एक सच है कि पाकिस्तानी भाई अपने बर्मी भाइयों के लिए खून के आंसू रो रहे हैं। ये भी एक तल्ख़ हकीकत है कि हमारी असेंबली और सेनेट इस मामले में मुज़म्मती बयानात से आगे नहीं गए। नाज़रीन, कल मैं लिबर्टी चौक पर मौजूद थी और वहाँ मैंने पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री के कुछ नामवर चेहरों को भी बर्मा के मज़लूम मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते हुए पाया। अपनी चमक दमक से बाहर आकर वो उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की एक मिसाल पेश कर रहे थे। उनमें से एक शख्सियत आज मेरे साथ मौजूद हैं, जनाब मूसा खान साहब। ही इज़ अ फ्रीलांस मॉडल, एक्टर एंड डायरेक्टर। आइए इनसे आज बात करते हैं और जानते हैं इस मसले के ऊपर उनका नज़रिया और ख़यालात। और क्योंकि ये हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री को भी रिप्रेजेंट करेंगे तो जानते हैं इनसे इनके ख़यालात। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया। आपका बहुत शुक्रिया, आप आए। इस मौजू पे स्पेशली जो एक बहुत हसास मौजू है इस वक्त, इस पर बात करने के लिए मैं अपनी ऑनर समझता हूँ। और ये इशू जब से उठा है, बल्कि ये इशू अब का नहीं है, ये पिछले कई दिहाइयों का इशू है और इस इशू को दबाया गया है इंटरनेशनल लेवल पे। ये इशू सामने नहीं लाया गया। मतलब जब भी इस इशू पे बात, लास्ट ईयर हमें याद है कि हमने बहुत सारे मुजाहिरे किए थे, एहतजाज किए थे हमने प्रेस क्लब के सामने। और लास्ट ईयर भी जब ये इशू थोड़ा सा उठा था तो सोशल मीडिया एक वाहिद ज़रिया है हमारे बस में, हमारे हाथ में कि हम वहाँ से अपनी आवाज़ को बुलंद कर। तो मैंने लास्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा कैंपेन चलाई थी और इस कैंपेन को मतलब जितना हो सके मैंने अपने, मेरे ग्रुप्स हैं, पेजेस हैं और हर जगह से अपने आईडीज़ से, तो उससे मैंने को बहुत ज़्यादा मतलब यंगस्टर्स में और सोशल मीडिया में लोगों में, यहाँ तक कि मुझे फेसबुक की जो इंतज़ामिया हैं वहाँ से मैसेज आने लग गए कि जी आप स्टॉप कर दें ये चीज़ें, आप इतना ज़्यादा वायलेंस फैला रहे हैं, अगर आप बर्मा की आवाज़ को इतना उठाएंगे तो हम आपके आईडी को ब्लॉक कर देंगे, बंद कर देंगे। मतलब यहाँ तक ये चीज़ें होती है। तो मुझे तो बड़ी खुशी है, आज मैं बड़ा मतलब मुतमईन हूँ। इतने दिनों से जब से इशू चला है चांद रात से, और मैं तब से वीडियोस वगैरह और चीज़ें शेयर करूं क्योंकि वो मंजर वीडियो जो हम देखते हैं मुझसे तो नहीं देखा जाता है, उसमें मनाज़िर बहुत ही बल्कि मुझसे नहीं देखा जाता कि मासूम बच्चों को किस तरीके से काटा जा रहा है, ज़बा किया जा रहा है, उनके पार्ट्स एक एक करके उनको चीर फाड़ किया जा रहा है और फिर कहीं उनको खा रहे हैं, मतलब उनके गोश्त को खा रहे हैं। औरतों के साथ जो किसी भी मज़हब में बच्चों और औरतों के ऊपर जुल्म करना या उनको मारना, जंग में भी जो है ना किसी भी मज़हब में इजाज़त नहीं है, जायज़ नहीं है। तो इस हद तक मतलब लोग जा चुके हैं, इतनी मतलब इंसानियत की एक जो हैवानियत की जो मंजिल होती है ना उसको भी क्रॉस कर चुके हैं। आप अगर हम जानवरों को देखते हैं, वो भी जब किसी जानवर को पकड़ते, चीर फाड़ते, खाते हैं, अपना पेट भरते हैं ना, इतनी अजियत नहीं देते जितना ये जिंदा इंसानों के साथ कर रहे हैं, उनको आग लगा रहे हैं, उनको काट रहे हैं। और यहाँ मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि ये जितनी भी आलमी ताकतें हैं जो कि एनिमल राइट्स के लिए खड़ी हो जाती हैं, फेवर में खड़ी हो जाती हैं, उसके लिए करारदादें मंजूर हो रही होती हैं, वो इन तमाम मसले पे खामोश हैं। मतलब कितनी हैरत की बात है। इसमें सबसे बड़ी जो मुझे हंसी इसलिए आई है कि हम लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं और हमारी इस्लामी एक इत्तेहाद बना है, OIC आपको पता ही है, 34 ममालिक है। मुझे सबसे ज़्यादा उन पर हंसी आती है और मैं कहता हूँ कि ऐसा इत्तेहाद किस काम का कि जिसको नज़र नहीं आता कि मुसलमान, अगर आप या तो आप इस्लामी इत्तेहाद हटा दें, आप अपने आप को इस्लामी इत्तेहाद मत कहें। अगर आप इस्लामी इत्तेहाद अपने आप को कंसीडर करते हैं और आपने ये इस्लामी इत्तेहाद बनाया है और 34 ममालिक का, बल्कि 49 ममालिक का, इतने पावरफुल ममालिक का आपने इत्तेहाद बनाया है,
تو کیا ان کے اوپر فرض نہیں بنتا کہ کہیں کسی مسلمانوں پر کہیں پر ظلم ہو رہا ہو اور اس حد تک ہو رہا ہو، علل اعلان ہو رہا ہو، اور وہ ان کی مدد کرنے نہیں جا سکتے؟ لعنت ہو ایسے اسلامی اتحاد پر. میں سمجھتا ہوں کہ لعنت بھیجنا چاہیے ایسے اتحاد پر جو ایسے مظلوموں کی، جو اس طرح کے مسلمانوں کی مدد کرنے نہیں جا سکتا. بلکہ میں مسلمانوں کی بات نہیں کرتا، آپ نے انٹرنیشنل اس کی بات کی ہے، میں انسانیت کی بات کرتا ہوں. تو ہیومن رائٹس کہاں پر ہے؟ اور آپ کا جو انٹرنیشنل جو اتحاد ہے، جو ہر وقت UNO جو ہر وقت چودھری بنتا ہے پوری دنیا میں، وہ صرف اپنے مقصد کے لیے بنتا ہے. وہ اس کو یہ نہیں ہے کہ کہیں پر مسلمان مر رہے ہیں یا مظلوم مر رہے ہیں. ہاں، ان کو اپنا مقصد جہاں پر نظر آئے گا اس کے لیے وہ آواز بھی اٹھائے گا، وہ چاہے ایک جانور ہی کیوں نہ ہو، وہ ایک اینیمل کیوں نہ ہو، اس کو مارنے کے لیے وہ آواز ضرور اٹھائیں گے. انسانوں کے لیے نہیں اٹھائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسلم ہے. اگر کوئی کرسچنز کو مارا جاتا، جیسے انڈیا میں کرسچنز کو مارا گیا، تو اس کے لیے پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی. ریمنڈ ڈیوس جیسا خبیث انسان پاکستان میں آ کر لوگوں کو مار کے چلا جاتا ہے، اس کے لیے وہ امریکہ اتنا اٹھ جاتا ہے، بات کرتا ہے، جبکہ وہ خود ایک قاتل ہے. ٹھیک ہے نا، اس کے لیے. اور ہماری گورنمنٹ ان کو حوالے کر دیتے، جی حضوری کر کے ان کے حوالے کر دیتی. تو کیا آپ ایکسپیکٹ کریں گے ایسے لوگوں سے، ایسے حکمرانوں سے؟ بالکل ایسی. اور ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل ایسی کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. بلکہ NGOs جو ہمارے ملک کی ہیں، اپنے ملک کی، جو کہ کھڑی ہو جاتی ہیں ویمن رائٹس کے لیے، ہیومن رائٹس کے لیے، وہ بھی خاموش نظر آتی ہیں اس مسئلے پر. میں تو کہتا ہوں ایسی NGOs کا جو آپ اسپیشلی یہ جو موم بتی مافیا ہے، NGOs ہے، جو خواتین ہیں چند جو گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں، بڑے بڑے آفیسز میں بیٹھی ہوتی ہیں اور بات حقوق کی لوگوں کی کر رہی ہوتی ہیں، اور یہ ڈونیشن وہ ڈونیشن، یہاں سے وہاں سے یہ اکٹھا کر کے، مطلب ڈونیشن پہ چل رہے ہوتے ہیں نا، باہر ملکوں سے بلا رہے ہیں. وہ صرف یہ NGOs، ان کا بھی ایک مقصد ہے، صرف پاکستان کا نیگیٹو پوائنٹ، پازیٹیو پوائنٹ نہیں، نیگیٹو پوائنٹ یہ دکھاتے ہیں انٹرنیشنلی، اور لوگوں سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں باہر ممالک سے، کہ پاکستان کا جو ایک مکروہ چہرہ ہے. دیکھیں پوری دنیا میں ہوتا ہے، ہر جگہ مطلب ہوتا ہے، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں. اگر ایک آدھ واقعہ ایسا پاکستان میں پیش آ جاتا ہے تو اس کو یہ اٹھاتے ہیں، فوراً یہ پہنچ جائیں گے پریس کلب کے سامنے، فوراً نکل آئیں گے، یہ عورتیں اکٹھی ہو جائیں گی، یہ میک اپ کر کے اور سارے اکٹھے ہو کر اور موم بتیاں لے کے، پوسٹر لے کے پہنچ جائیں گے. کہاں مر گئیں یہ؟ کہاں ہے آسما جہانگیر جو اتنی باتیں کرتی ہے حقوق انسانیت کے لیے، گورنمنٹ کے، نواز شریف کے لیے اٹھ کے باتیں کرے گی، اس کے لیے باتیں کرے گی، مجھے کیوں نکالا، اس کے اوپر بات کرے گی، ججوں نے یہ کر دیا، یہ نہیں کرنا چاہیے، فوج کے خلاف باتیں کرے گی، عدلیہ کے خلاف باتیں کرے گی. مر گئی ہے، کدھر ہے وہ؟ اس کو نظر نہیں آ رہا انسانیت کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے؟ اس پہ بات نہیں کر سکتے، نہیں کرتے. ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے، ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے. وہ ایجنڈا یہی ہے کہ انہوں نے انٹرنیشنل لابیز کو، انٹرنیشنل لوگوں کو خوش کرنا ہے، جو پاکستان کے خلاف ہے، جو مسلمانوں کے خلاف ہے. ان کا یہ ایجنڈا ہے. ان کا ایجنڈا ہے کہ باہر سے ان کو انہی باتوں پہ ان کو ڈونیشن ملتا ہے، انہی چیزوں پہ ان کو ڈونیشن ملتا ہے. حق سچ کی آواز کو کوئی نہیں اٹھاتا. جہاں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے نا، وہاں سے فائدہ نہیں ہے نا. برمی مسلمانوں کے لیے یا برمی انسانوں کے لیے آواز اٹھانے میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کو کوئی ڈونیشن نہیں ملنا، ان کو کسی نے آ کر شاباش نہیں دینا. میں سوشل میڈیا کے لوگوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں، سلوٹ کرتا ہوں سوشل میڈیا کے لوگوں کو کہ عام پبلک نے، عام لوگوں نے آواز اٹھائی ہے. اور عام بندہ جب آواز اٹھاتا ہے تو بڑوں بڑوں کے ایوان ہل جاتے ہیں. میری گزارش ہے عام لوگوں سے، میری گزارش ہے جو پبلک ہے، جو میری طرح عام لوگ ہے، جو کسی عہدے پر نہیں ہے، جو کسی NGOs کا حصہ نہیں ہے، جو کسی گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے، جو کسی ادارے کا حصہ نہیں ہے، وہ لوگ اپنی آواز اٹھائے. یہ ایشو جتنا بھی آپ اٹھائیں گے، آپ کے آواز اٹھانے سے ہی اس ایشو کو انٹرنیشنل لوگوں نے دیکھا ہے، اب اس کو اٹھایا ہے. یہ کئی دہائیوں سے یہ ظلم چل رہا ہے، اسی طریقے سے لوگوں کو مارا جا رہا ہے. لیکن اس دفعہ جتنا ہم لوگوں نے آواز اٹھائی ہے، سوشل میڈیا کے لوگوں نے، سوشل میڈیا کے پبلک نے جو آواز اٹھائی ہے، میرا خیال ہے اسی کی وجہ سے آج میں نے سنا ہے کہ کل میں سن رہا تھا کہ ملائیشیا کی فوج بھی چلی گئی، پاکستانی فوج بھی چلی گئی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اگر یہ آواز نہ اٹھتی تو یہ لوگ اسی طرح سوئے رہتے ہیں. اور یہ جو اسلامی اتحاد ہے جو سویا ہوا ہے، اس کو سویا ہی رہنے دیں میرا خیال ہے. اس کو تو مجھے کل بھی بڑا دکھ تھا کہ راحیل شریف صاحب جیسے مطلب اتنا بڑا ہمارا ایک جرنل، اس کا سربراہ ہے OIC کا،
تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں اب یہاں سے کہ پبلک کتنا پیار کرتی ہے راحیل شریف کو, کتنا مطلب ایک پاپولر لیڈر ہے پوری ورلڈ میں, ان جیسا جرنیل مطلب ایک اتنا پاپولر جرنیل نہیں ہوا, تو کیا ان کی مجبوریاں ہیں, آواز نہیں اٹھا سکتے, ایک مطلب اتنا نہیں کر سکتے کہ بھائی جو اسلامک اتحاد اس لیے بنا کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے. دیکھیں آپ, وہ چھوٹی سی گورنمنٹ ہے, چھوٹی سی حکومت ہے, آپ ان کو ایک دھمکی بھی دیں گے, ایک آپ بیان دیں گے, کم سے کم آپ کے بیان کو وہ دیکھیں گے تو صحیح نا. ترکی کو سلام ہے, طیب اردگان کو مسلمانوں کا سلام ہے, وہ صحیح انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا سب سے پہلے کہ انہوں نے آواز اٹھائی, پھر ایران نے آواز اٹھائی, ان کو ہم سلوٹ کرتے ہیں. ہر پبلک, ہر جو مسلمان ہے, درد دل رکھنے والا انسان ہے, وہ ان کو سلوٹ کرتا ہے, اس لیے کہ انہوں نے انسانیت کے لیے آواز اٹھائی. اور جو ہمارے حکمران ہیں ان سے تو اللہ ہی بس بچائیں, کیونکہ یہ ان کو اپنی پڑے ہوئے, اپنے لالے پڑے ہوئے, ان کو کیا ضرورت ہے کہ انسان مر رہا ہے, کٹ رہا ہے, یا کوئی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے, ان کو خیر ان چیزوں سے کوئی وہ نہیں ہے. اچھا, ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو مطلب قومی سطح پر, ملک کی سطح پر کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ ریفیوجیز ہم لے نہیں سکتے کیونکہ افغان ریفیوجیز ہمارے پاس آلریڈی بہت زیادہ ہیں, تو اس کے علاوہ اور کیا سد باب ہو سکتا ہے جو حکومت کر سکتی ہے؟ دیکھیں جی, حکومت بہت کچھ کر سکتی ہے, حکومت اگر کرنا چاہے. اول تو میرا خیال ہے پاکستان میں اس وقت حکومت ہے ہی, حکومت نام کی چیز نہیں ہے, جو بھی ہے وہ ڈمی حکومت ہے, اور ڈمی حکومت جو ہے نا اس کو اپنے مسئلے مسائل سے جو ہے نا فرصت نہیں ہے. لیکن ہماری فوج ہے, ہماری فوج ہے, فوج کر سکتی ہے. اور 30 لاکھ افغانیوں کو آپ نے 20 سال 30 سال پالا ہے, پاکستان کے لیے وہ مشکل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی ایک علاقہ, ایک ایریا آپ دے سکتے ہیں. آپ پاکستان میں نہیں, کسی اور ملک میں دیکھ لیں, بنگلہ دیش کے ساتھ بات کریں, اس کے ساتھ کریں, جیسے طیب اردگان نے بات کی ہے, آپ بات کر سکتے ہیں کسی بھی ملک میں, سینٹر میں, جہاں ان کے لیے ایزی ہو, اسی ملک میں اسی سے بات کر کے ان سے کہے کہ بھائی ہم اٹھا لیتے ہیں فائنینشیل, ہم ان کا خرچہ اٹھاتے ہیں. آپ برمن کو کہہ دیں, برمی حکومت کو کہہ دیں کہ بھائی آپ اس میں مداخلت نہ کریں, ٹھیک ہے نا. آپ ان کو تھوڑا سا آواز اٹھائیں گے. دیکھیں آپ, جب مسلمان للکارتا ہے, اگر مسلمان ہو جب وہ للکارتا ہے تو اگلوں پہ دہشت طاری ہو جاتی ہے. لیکن افسوس ہے کہ اس وقت کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے ہمارے لیڈروں میں جو للکارنے والا ہو. ہماری فوج ہے, اگر فوج انیشیٹو لیتی ہے تو انشاءاللہ میرا خیال ہے اچھا ہو جائے گا, کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی پاور, پوری دنیا کی نظر, پوری مسلم امہ کی نظر, تمام ملکوں کی نظر سب سے پہلے پاکستان پر جاتی ہے. پاکستان ہی خاموش رہے گا تو پھر ہمارے حکمران تو بس علامان الحفیظ ہم کہہ سکتے ہیں ان پر, انا للہ و انا الیہ راجعون, جو ان کے لیے ہم پڑھ سکتے ہیں, اس لیے کہ ہمارے حکمرانوں میں وہ جذبہ نہیں ہے, وہ جو ایک مسلمان لیڈر میں ہونا چاہیے وہ ان کے اندر نہیں ہے. اچھا, ایز اے آرٹسٹ اب آپ انٹرٹینمنٹ شوبز کے اندر مختلف لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں, آرٹسٹ کے ساتھ آپ لوگ ملتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آرٹسٹ اس زمن میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے اپنا؟ دیکھیں آرٹسٹ بہت حساس طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں, ہم درد دل رکھنے والے, اور جب بھی کوئی ظلم ہوتا ہے, جب بھی کوئی ایسی گھناؤنی حرکتیں ہوتی تو آرٹسٹ سب سے پہلے آواز اٹھاتی. میری اپنے آرٹسٹ دوستوں سے, جتنے لوگ آرٹسٹ ہیں ان سے گزارش ہے, بہت سارے لوگوں نے, آرٹسٹوں نے آواز اٹھائی ہے, کل بھی ہم لوگوں نے احتجاج کیا ہے. آرٹسٹ سب سے پہلے میدان میں آتے ہیں, لیکن میری ان آرٹسٹوں سے بھی گزارش ہے کہ جو خاموش ہے ابھی تک, جو اپنے ایگو, اپنے انا, یعنی اپنے آپ کو بہت بڑی پرسنالٹی سمجھنے والے, جو کہ ہوتے کچھ نہیں ہیں, صرف سوشل میڈیا پہ یا ویسے تھوڑا بہت کام کر کے نام اللہ عزت دے دیتا ہے, تو وہ ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں کہ وہ ان ویڈیو کو شیئرز نہیں کرتے, آواز بلند نہیں کرتے, 2 جملے نہیں لکھ سکتے. بلکہ میں یہی کہوں گا کہ سوشل میڈیا پر اپنے آپ کی سیلفیاں, اپنے ورک کو بار بار شیئر کر کے لوگوں کو ٹیگ کرنے والے آرٹسٹوں سے اور صحافی حضرات سے, خاص طور پہ صحافی حضرات بھی بہت زیادہ تصویریں بنا کر, سیلفیاں بنا کر آج کل ٹیگ کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں, اور اپنے ورک کو, اپنے کام کو شیئر کرنے والے, ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے, معاف کر دیجیے گا میری وہ بات بری لگے. بات یہ کہ آپ بھی ایک مسلمان ہیں, مسلمان کو چھوڑ دیجیے گا, آپ ایک انسان ہیں سب سے پہلے, تو آپ اپنے اندر کے اس انسان سے پوچھیں کہ کیا یہ ظلم جو ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں؟ یہی ظلم اگر ہمارے ساتھ ہو, ہمارے وجود کے ساتھ ہو, ہمارے ہی کسی اپنے کے ساتھ ہو, تو کیا آپ یہ ظلم برداشت کریں گے؟ کیا اس ظلم کو آپ دیکھیں گے؟ کیا اس کے لیے پھر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے؟ تو یہی سوچ کر کہ کل آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے. ہم کچھ نہیں کر سکتے,
ہمارے پاس پاور نہیں ہے، آپ کے پاس بھی نہیں ہوگی، ہمارے پاس پاور نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے پاس قوت گویائی ہے۔ اللہ نے ہمیں جو زبان دی ہے، اس زبان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ظالم کے خلاف آواز اٹھانا جہاد ہے۔ اگر آپ اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہو تو اپنے ہاتھ سے اس کا ظلم روکو، جو کہ فوج کر سکتی ہے، ہاتھ سے روک سکتی ہے، آگے کھڑے ہو سکتی ہے کیونکہ پاور ہے۔ اگر نہیں کر سکتے تو آپ اپنے زبان سے بیان کر کے جو ہے نا روکو، تو وہ ہم کر سکتے ہیں، بیان کر کے وہ عام پبلک کر سکے جس کے پاس قوت گویائی ہے۔ اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، آپ کے پاس زبان بھی نہیں ہے، اس پہ بھی قید و بند ہے، تو آپ کم سے کم اپنے دل میں اس کو برا جانیں، جو ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ تو آپ کے پاس قوت گویائی ہے، آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے، آپ کے پاس نیوز ہے، آپ کے پاس میڈیا ہے۔ اب تو خیر میڈیا نے بات اٹھانی شروع کر دی ہے، شکر الحمدللہ کہ میڈیا بھی اب سیاست سے ہٹ کر برما کی بات بھی کرنے لگے، مسلمانوں کی بھی بات، مظلوموں کی بھی بات کرنے لگے، ورنہ ہم تو یہ سیاست کے ڈرامے بازی سے جو ہے نا، پیناما سے اور اس سے اور اس سے باز نہیں آتے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا بڑی مطلب یہ درد دل رکھنے والے لوگوں کا کام ہے، اور جو انسان ہے جس کے اندر انسانیت ہے، جو درد انسانیت کے درد کو محسوس کرتا ہے، وہ اپنی آواز ضرور اٹھائے گا، میری اس سے گزارش ہے۔ اور یہ آواز آپ سوشل میڈیا نے آواز اٹھائی ہے تو آج ملائیشیا فوج بھی جا رہی ہے، ٹرکی فوج بھی جا رہی ہے، پاکستانی فوج بھی جا رہی ہے، ایرانی فوج بھی جا رہی ہے، اب انشاءاللہ ان کی سنی جائے گی، اب انٹرنیشنل لیول پہ سطح پر سنی جائے گی۔ وہ مسلمان ہونے سے پہلے وہ انسان ہے، اور ان انسانوں کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے جتنا بھی ہو سکے۔ ہم پر مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا مسلمان ہونے کے ناطے اور انسان ہونے کے ناطے ہم نے رب کی بارگاہ میں ایک دن کھڑے ہونا ہے، ہم سے سوال ہونا ہے کہ تم بات کر سکتے تھے، تم نے کیوں نہیں بات کی؟ تو میری تو جہاں تک کوشش ہے، میں تو یہی مطلب بول سکتا ہوں، اب اس کو کسی کو برا لگے یا اچھا لگے، اگر برا لگے تو اس کے لیے معذرت، اچھا لگے تو اس پیغام کو آگے بڑھائیں۔ خود اپنے نام سے 2 لفظ لکھے، اپنے نام سے لکھے، اپنی وال پہ اپنے تصویر کے ساتھ شیئر کریں، اپنے آپ کو بھی پروموٹ کریں، بٹ اس ایشو کو اٹھائیں آپ جتنا ہو سکے۔ اور اب تو خیر یہ ایشو اٹھ گیا، تو اب لوگ وہ بھی جو نہیں کرنا چاہ رہے تھے، منہ چڑھا رہے تھے، جو اپنی انا میں تھے، جو اپنے، وہ بھی لوگ اب کریں گے، آپ دیکھیں گے وہ ان چیزوں کو شیئر کریں گے۔ اچھی بات ہے، کسی بھی ذریعے سے شیئر ہونی چاہیے۔ احتجاج جو ہم کرتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں جگہ جگہ پہ، اب شروع ہو گئے، آپ سمجھتے ہیں اس کا امپیکٹ ہوتا ہے؟ بہت امپیکٹ ہوتا ہے، بہت امپیکٹ ہوتا ہے۔ احتجاج ایک ایسا ذریعہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ نظام کو بدل سکتے ہیں، یہ احتجاج ہی ہے، یہ پروٹیسٹ ہی ہے جو لوگوں نے کیا ہے، یہ احتجاج لوگوں نے کیا، یہ شیئر کرنا، اپنے بات کرنا، اپنی آواز کو اٹھانا، یہ احتجاج ہے نا۔ تو اس احتجاج کے ذریعے ہی آج ان تک مدد پہنچ رہی ہے، لوگ جا رہے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے، پروٹیسٹ جتنا ہوگا، جتنا آپ سامنے آؤ گے، آواز اٹھاؤ گے، اتنا ہی ان کی مدد کے لیے جو ہے نا ان کی آسان ہو جائے گی ان کے لیے۔ تو بہت ضروری ہے، احتجاج کرنا چاہیے، آرٹسٹوں کو بھی کرنا چاہیے، جتنے بھی لوگ ہیں، کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہو، کوئی بھی ہو، شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہو، ان کو چاہیے وہ احتجاج کریں۔ صرف آرٹسٹ ہی نہیں، صرف صحافی حضرات ہی نہیں، بلکہ عام لوگ بھی۔ عام آدمی کی جو پاور ہے اس کو تو ہم کر ہی نہیں سکتے ڈینائی۔ اگر عام آدمی کھڑا ہو جائے ایک بار اور اس کے پیچھے پھر ایک لگتا جائے کہ لائن لگتی رہے اور کراؤڈ ہوتا جائے، تو وہ جو پاور بن جاتی ہے اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ دیکھیں جی، یہ عام آدمی کی ہی پاور ہے، یہ طاقت ہے۔ دیکھیں آپ سوشل میڈیا پہ کسی میڈیا نے نہیں اٹھایا اس ایشو کو، کسی صحافی نے نہیں اٹھایا، کسی آرٹسٹ نے نہیں اٹھایا، یہ عام آدمی نے جب اس چیز کو، ایشو کو اٹھایا ہے، کیونکہ میں خود اس چیز کا وٹنس ہوں، میں نے خود دیکھا ہے، میں نے خود یہ چیزیں، میں روز سوشل میڈیا پہ بیٹھتا ہوں، چیزوں کو غور کرتا ہوں، دیکھتا ہوں۔ جب یہ ایشو آیا تو مجھے کسی آرٹسٹ کی طرف سے شیئر ہوتا ہوا نظر نہیں آیا، مجھے کسی صحافی کا شیئر نظر نہیں آیا۔ میں نے اس کو شروع کر دیا، میں نے پیج پہ، یہاں تک مجھے لوگ کہنے لگے یار کیا تم یہ چیزیں بار بار، ایسے بھی لوگ ہیں کہنے لگے کیا یار تم بار بار یہ چیزیں شیئر کر رہے ہو اور یہ چیزیں کر رہے ہو۔ تو مجھے دکھ ہوتا ہے ان چیزوں پہ۔ میں اس لیے کہتا ہوں آرٹسٹوں سے کہ برائے نام اپنی مطلب سیلفیاں، اپنے ورک کو آپ شیئر کرتے ہو بار بار، کم سے کم آپ انسانیت کے لیے اتنا تو کر سکتے ہیں، اپنی آواز اٹھا دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی آواز، آپ کا حق ادا ہو جائے، آپ کے پاس قوت گویائی اللہ نے دی ہے، تو آپ اس کو حق ادا کریں، اپنا وہ حق ادا کرنے کے لیے، فرض ادا کرنے کے لیے آپ اس کو شیئر کریں۔ کوئی آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی اگر آپ کسی مظلوم کی مدد کے لیے
آواز اٹھائیں گے تو میرا خیال ہے آپ کی شان اور بڑھے گی، اللہ آپ کو اور عزت دے گا، آپ کی شان میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ کا جو سٹار ڈم ہے یا آپ کا جو بہت بڑا آئیکن بنے ہوئے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں شیئر کرنا ہمارے شان کے مطابق نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ آپ کو اور عزت دے گا اگر آپ یہ چیزیں شیئر کریں گے یا اس آواز کو اٹھائیں گے، بلند کریں گے، کیونکہ حق کی آواز، مظلوم کا ساتھ دینا یہ اللہ اور اس کے رسول کا پسندیدہ کام ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی دنیا میں مظلوم کا ساتھ دیا ہے اور مظلوم کو اٹھایا ہے، نیچے سے اوپر اٹھایا ہے۔ تو اگر اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے، عزت دی ہے، تو اس عزت کو مد نظر رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے مظلوم کا ساتھ ضرور دیں، بالکل دینا چاہیے۔ آخر میں کوئی چھوٹا سا میسج آپ ہمارے نوجوانوں کے لیے اگر ریکارڈ کروانا چاہیں؟ نوجوان ینگسٹرز، یہی امید ہے آنے والی وقت کی، اور ہم ینگسٹرز ہی وہ اثاثہ ہے جو کہ آنے والا جو وقت ہے اس کو ہم لوگوں نے ہی آبیاری کرنی ہے، اس ملک کی آبیاری کرنی ہے، اور اپنے اس ملک کے لیے جتنا بھی پازیٹیو ہو سکے سوچیں۔ آپ کی آواز سنی جاتی ہے، آپ اپنی آواز کو بے فکر ہو کر بلند کریں، کیونکہ آپ کے اندر جو ینگسٹر کے اندر جو ٹیلنٹ ہے، جو جذبہ ہے، وہ بڑے بڑے نامور لوگوں میں نہیں ہے، بڑے بڑے مسندوں پہ بیٹھنے والے، بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھنے والے، ان کو اللہ نے وہ گردہ نہیں دیا جو ینگسٹرز آپ کے اندر گردہ ہے، جو جوش، جو جنون، جو جذبہ آپ کی آواز میں ہیں، آپ کے فکر میں ہیں، جو بات آپ کنورٹ کر سکتے ہیں، وہ بڑے بڑے میں کیا کہوں، بڑے بڑے اسٹار، بڑے بڑے سیلیبریٹیز، بڑے بڑے نامور لوگ، بڑے بڑے لیڈر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے اندر وہ جذبہ، وہ گردہ نہیں ہے، ان کے اندر منافقت ہے، مفاد پرستی ہے، اپنے مطلب کے لیے وہ آواز اٹھائیں گے، وہ جھوٹ کو سچ کر کے دکھا دیں گے آپ کو، کیونکہ وہاں ان کا مفاد ہے، اور حق سچ کی بات کے لیے ان کا مفاد نہیں ہے، یہ بات کرنا ان کے اس میں نہیں ہے، تو ان کے آبجیکٹو میں یہ بات نہیں ہے۔ تو آپ کا آبجیکٹو کوئی نہیں ہے، آپ کا آبجیکٹو یہی ہے کہ آپ سچ اور حق کو آواز بلند کریں، اور ینگسٹر جو ہے نا، وہ امید ہے، اس ملک کی بھی امید ہے، اور برما کے مسلمانوں کی بھی امید ہے۔ آپ نے ہی آواز ینگسٹرز نے بڑھ کر اس پیغام کو بڑھایا ہے، تو بڑے بڑے مسندوں پہ بیٹھنے والوں کی کرسیاں ہل گئی، ان کو بھی پتہ چل گیا کہ ہمیں بھی یہ آواز اٹھانی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو ینگسٹرز اس دور کی جو ہے نا، وہ سمجھ لے کہ ریڑھ کی ہڈی ہے، معمار ہے ہمارے، اور ہم ہی نے آگے بڑھ کر کرنا ہے، اور انشاءاللہ کریں گے، اور ہمیں چاہے اس پر سزا کوئی دینا چاہے تو دے دے، ہماری اگر باتیں بری لگتی ہیں تو۔ نہیں، آپ کی باتیں سنی ہمارے سبھی ناظرین نے، اور بہت ہی پسند کیا ہوگا ماشاءاللہ سے۔ بہت شکریہ موسیٰ، آپ ہمارے ساتھ آج موجود تھے، بڑے ہی اہم موضوع پر آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، بہت ہی قیمتی خیالات کا اظہار کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ بات کرنے کا موقع دیا، میں یہ چاہ رہا تھا کہ اپنے ینگسٹرز کو، نوجوانوں کے ساتھ اس طرح کی ڈسکس کروں، تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ مطلب آپ کے پلیٹ فارم سے اور اردو کے پلیٹ فارم سے جو ہے نا میں یہ بات پیغام پہنچا رہا ہوں، تو تھینک یو، شکریہ آپ کا بھی بہت بہت تہہ دل سے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ آج موجود تھے۔ جی ناظرین، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، اور اب مسلمان ہونے کی حیثیت سے، بلکہ انسان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان انسانوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائیں جو کہ اس وقت بے بس ہیں، ظلم و ستم کا شکار ہیں، اور اگر ہم وہاں جا کے لڑ نہیں سکتے تو ایٹ لیسٹ ہم بول سکتے ہیں، ہم لکھ سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنی چیزیں ایکسیس میں ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ نے اس شو سے استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ مزید اسی طرح کے پروگرامز دیکھنے کے لیے آپ وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ www.urdupoint.com۔ فی الحال رامین سید کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔